नाज़रीन, इसराइल का खात्मा शुरू हो चुका है, लेकिन अब उसे फैसला यह करना है कि वो एक ही झटके में खत्म होना चाहता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उसकी बर्बादी लिखी जा चुकी है, उसका खात्मा लिखा जा चुका है और फलस्तीन की आज़ादी लिख दी गई है। और बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही, अब बात पूरे निज़ाम की हो चुकी है। अब पूरी दुनिया का निज़ाम बदलने वाला है। और यह भी ज़हन में रखिए कि दुनिया में हज़ारों सालों की तारीख उठाकर देख लिए कि दुनिया का जब भी निज़ाम मुंतकिल हुआ है, जब भी दुनिया में इक़्तिदार मुंतकिल हुआ है, तो जिस टुकड़े की जंग ने फैसला कुन किरदार अदा किया है वो यही मुकद्दस ज़मीन का टुकड़ा है। तो आज भी जब दुनिया में इक़्तिदार एक कौम से दूसरी कौम को मुंतकिल किया जा रहा है, तो उसमें भी यही ज़मीन उसमें फैसला कुन साबित होगी। आज अमेरिका से इक़्तिदार चाइना को मुंतकिल किया जा रहा है। इस दुनिया का नज़्म व नस्ख आगे आने वाले सालों में चाइना चलाएगा और उसके लिए भी जो फैसला कुन रोल दिया गया है वो भी यही ज़मीन इसमें कारीगर साबित होगी। तो ये तमाम अहम तरीन हक़ाइक़ जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, पूरे दलाइल और सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे और वो पसे पर्दा हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो कि रिवायती मीडिया तक आप तक नहीं पहुँच पा रहे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात एग्जैजरेट कर रहा हूँ, 75 सालों में क्या ऐसा नहीं हो सका जो आज हो गया है और इसराइल का खात्मा तय हो चुका है। तो उसमें एक एक चीज अब मैं आपके सामने रखता हूं, पूरी पिक्चर आपको समझाने की कोशिश करता हूं और यह भी आपको बताता हूं कि यह पूरा निजाम किस तरह से बदलने वाला है। देखें, जो सबसे बुनियादी चीज हुई है वो है 7 अक्टूबर का हमला। इसराइल 75 साल एक तरफ और 7 अक्टूबर के बाद का जो इसराइल है वो एक तरफ है। 7 अक्टूबर के हमले ने जो सबसे बड़ी चीज़ की है कि उनके शहरियों को गैर महफूज कर दिया, उनके शहरियों को इस तरह का सिक्योरिटी कोलैप्स कर दिया कि कोई भी उन पर आकर हमला कर सकता है। पिछले 75 सालों में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, उनके शहरियों को कोई खौफ नहीं था, उनकी सिक्योरिटी इतनी नाजुक नहीं थी कि कोई आए उनकी टेरिटरी में घुसे हमला करके, बल्कि उनके कैदी, उनके फौजी, उनके जनरल तक उठाकर अपने साथ ले जाए। पिछले 75 सालों में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये जो 7 अक्टूबर का हमला हुआ है इसने वो चीज़ बदल दिया। दूसरी अहम तरीन चीज़ क्या हुई है, इससे पहले इसराइल के सामने कोई टक्कर वाला नहीं था, उनके सामने जो मजबूत थे उनको गिरा दिया गया। अब इसको इस मिसाल से नाज़रीन समझिए कि ओबामा ने अपनी प्रेसिडेंसी के बाद किताब लिखी और उसमें जो वन लाइनर था उस किताब का, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल का मसला ख़त्म क्यों नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि एक पार्टी जो है, एक फरीक जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जो दूसरा फरीक है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यानी ये था पहले इक्वेशन। लेकिन अब नाज़रीन क्या हुआ है कि अब इक्वेशन ऐसे आ चुकी है, अब दोनों टक्कर के हो चुके हैं, अब दोनों बराबरी के हो चुके हैं। यानी पहले कमज़ोर था तो ताकतवर देना नहीं चाहता था एक भी इंच और जो कमज़ोर था वो ले नहीं सकता था एक भी इंच। लेकिन अब ये इक्वेशन इस तरह हो चुकी है, अब वो जो पत्थर मारने वाले थे उनके पास बम आ गए तो वो ताकतवर हो चुके हैं। अब वो इस स्टेज पर आ चुके हैं, इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो इनसे छीन सकते हैं। तो जो बैलेंस ऑफ पावर था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो दूसरी अहम तरीन चीज़ ये हुई है। तीसरी, इसने हमेशा इसराइल को बचाया वो था उनके इत्तेहादी। अब पिछले दहाइयाँ उठाकर देख लें, जब जब इसराइल पर मुश्किल वक्त आया है, यानी मुश्किल वक्त यही था जब अरबों ने उस पर जंग छेड़ी है, तो उसके इत्तेहादी पूरी तरह से उसके साथ खड़े रहे हैं। और उसकी एक वजह यह भी थी कि वो फाइनेंशियली भी तगड़े थे, असलहा के लिहाज से भी तगड़े थे और उनके कोई लीडरशिप के क्राइसिस भी नहीं थे, उनके अपने अंदर इख्तलाफात भी नहीं थे। लेकिन आज अगर आप उनके इत्तेहादी देखें, आप अमेरिका उठाकर देख लें, आप यूके देख लें, आप फ्रांस देख लें, उनमें लीडरशिप का क्राइसिस है, उनमें फाइनेंशियल क्राइसिस है। अभी एलोन मस्क ने इंकशाफ किया कि अमेरिका के वेयर हाउस में असलहा कम पड़ गया है। आज पेंटागन ने खुद इंकशाफ किया कि उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो मिडल ईस्ट में अपनी फोर्सेस को भेज सकें और उनको स्ट्रेंथन कर सकें। तो क्या पहले भी अमेरिका के यही हालात थे या आज जो अंदर से मुखालफत उठ रही है? फिर जो चौथी सबसे बड़ी चीज़ थी कि दुनिया, ख़ास तौर पर मगरब, अमेरिका और कनाडा, वो इसको एक जायज़ रियासत समझते थे और हालांकि फ़लस्तीन को नाजायज़ रियासत समझते थे। लेकिन आज वो इक्वेशन भी रिवर्स हो चुकी है। आज दुनिया फ़लस्तीन को जायज़ और इसराइल को नाजायज़ रियासत समझ रही है। आप ये मुसलमान होने के नज़रिए से ना देखें, आप उनके नज़रिए से देखें जो ताकतवर थे। वो समझते थे कि इसराइल को हक है, फ़लस्तीन को कोई हक नहीं है। तो आज वहाँ की पब्लिक ने वो ओपिनियन रिवर्स कर दी है।
آج وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کو پورا پورا حق ہے، تو وہ جن 3 بنیادوں پر ان کی ریاست کھڑی تھی اب وہ تینوں بنیادیں ہل چکی ہیں۔ تو اب اسرائیل کو کوئی نئی صورتحال اختیار کرنا ہوگی، یعنی جو 7 اکتوبر کے بعد جو گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں، جو بیلنس آف پاور بگڑ چکا ہے، اس کے لیے کوئی فیصلہ کن حالت اختیار کرنی ہوگی، کوئی نئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ وہ اس صورتحال میں اپنے آپ کو نہیں مینٹین کر سکتا، اپنی ریاست کے وجود کو یہاں پر نہیں رکھ سکتا۔ اور مثال کے طور پر حزب اللہ وہ کبھی بھی اتنی طاقتور نہیں تھی۔ 2006 میں ان کے ساتھ اسرائیل نے جنگ کی اور وہ کوئی بھی نہیں اس میں جیت سکا، اور اتنا نقصان بھی اسرائیل کو نہیں پہنچا، اور اس وقت ان کے کوئی 10-12 ہزار فائٹر تھے۔ آج ان کے پاس 60,000 فائٹر ہیں، آج ان کے پاس 1.5 لاکھ سے زیادہ راکٹس ہیں جو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ تو ان کے بارڈر پر ایک ایسی تنظیم بیٹھی ہوئی ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ختم کرنا ہے، اور وہ ختم کرنے کی پاور میں آ چکے ہیں جو کہ 75 سالوں میں نہیں تھے۔ تو کیا اس ریالٹی کے ساتھ اسرائیل قائم رہ سکتا ہے؟ بالکل اس بیلنس آف پاور کے ساتھ وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اب اس صورتحال کو ریورس کیسے کیا جائے؟ جو میں آپ کو پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک ہی جھٹکے میں یہ ختم ہوں گے یا پھر آہستہ آہستہ ہوں گے، اب اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیں اب جو گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو چکی ہیں کہ وہ پاور والی ایکویشن برابر ہو گئی، جو پہلے فلسطینی یہاں پر تھے اتنے کمزور تھے اب وہ برابر آ گئے۔ پھر آپ کے بارڈر پر جو چیز تھی وہ تنظیم جو تھی وہ سب سے زیادہ پاورفل ہو چکی ہے۔ جو مڈل ایسٹ کو آپ نے تنہا ان کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا، آج سعودی عرب UAE کو نکال دے، لیکن ایران کے بینر تلے کتنے ہی مڈل ایسٹ کے مالک اکٹھے ہو چکے ہیں، وہاں پر بھی پاور جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ تو اب اس کو ریورس کیسے کرنا ہے؟ اس ریورس کرنے کے 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جنگ کرنی ہے، لیکن جنگ کس انداز سے کرنی ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ کن جنگ ابھی چھیڑ دیں، یعنی یہ جو ٹروس وغیرہ وقفے شقفے ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، وہ فیصلہ کن جنگ فل سکیل والی ابھی چھیڑ دیں، حزب اللہ کے ساتھ بھی چھیڑ دیں، غزہ کے ساتھ بھی چھیڑ دیں، ویسٹ بینک کے ساتھ بھی چھیڑ دیں، حزب اللہ کو بھی مٹا دیں، مزاحمتی تحریک کو بھی مٹا دیں، اور پوری طرح سے اپنے آپ کو سیکیور کر لیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ اسی طرح وقفے کے ساتھ جنگ جاری رکھے، کبھی وہ پریزنر ایکسچینج ڈیل کر لے، کبھی وہ معاہدہ کر لے، اور اس جنگ کو مہینوں اور سالوں تک محیط رکھے اور اس کے بعد فتح حاصل کرے۔ لیکن وہ ان میں سے جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی ابھی فل سکیل جنگ کا اعلان کرتا ہے یا پھر آہستہ آہستہ جنگ کو آگے لے کر بڑھتا ہے، جو پاور آف ایکویشن ہو چکی ہے اس کو وہ ریورس کسی بھی صورتحال میں نہیں کر سکتا۔ اگر نیٹو بھی یہاں پر آ جائے تو پھر آپ کا روس اور چین یہاں پر آ جائے گا، تو وہاں پر بھی یہاں یہ والا بلاک جو ہے جو کہ کبھی کمزور تھا وہ آج طاقتور نظر آ رہا ہے۔ تو اس صورتحال کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ تو دونوں صورتوں میں وہ ابھی جنگ ہو یا لمبی چلے، دونوں صورتوں میں ہار اسرائیل کی لکھی جا چکی ہے۔ اس لیے فیصلہ اس کو کرنا ہے کہ ابھی اس نے ختم ہونا ہے، فلسطین کو ریاست دینی ہے یا پھر مہینوں کے بعد دینی ہے۔ اور اس میں ایک اور انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر جو ان عربوں نے، جو طاقتیں ان کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہیں، جو انہوں نے تاریخ سے سیکھا ہے اور اس جنگ کا دھارا انہوں نے بدل کے رکھ دیا ہے، وہ ناظرین وہ کمال حکمت عملی ہے جس کا کبھی ان کو اندازہ بھی نہیں تھا اسرائیل اور امریکہ کو۔ وہ حکمت عملی ناظرین یہ تھی کہ خود بیک فٹ پر رہنا ہے، یعنی خود سامنے نہیں آنا، نہ ہی ایران نے بطور ریاست آنا ہے، نہ ہی بطور ترکی نے بطور ریاست آنا ہے، نہ رشیا نے، نہ چائنا نے، نہ نارتھ کوریا نے، نہ باقی ریاستوں نے، بلکہ جو پراکسیز ہیں ان کو سامنے کرنا ہے۔ یعنی آپ اس کو ایک اور نظریے سے دیکھیے، یعنی انہوں نے جو کمزور دکھنے والا پہلوان تھا یعنی مزاحمتی تحریک، اس کو میدان میں کیا، تو اس کمزور پہلوان کو دیکھ کر کیا ہوا کہ اسرائیل جنگ میں کود گیا۔ لیکن جب وہ جنگ میں کود گیا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ اکیلا پہلوان نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اور بہت ساری طاقتیں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح اسرائیل کو اس جنگ میں ٹریپ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ ساری طاقتیں خود آ جاتی تو فوراً نیٹو بھی آ جاتا، تو کیا غزہ کو مٹانے کے لیے خود پورا نیٹو آ سکتا ہے؟ یعنی ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ صرف مزاحمتی تحریک لڑ رہی ہے، لیکن حالانکہ اس کے پیچھے وہ ساری طاقتیں لڑ رہی ہیں۔ تو اگر یہ بطور ریاستیں ساری آ جاتی تو نیٹو کو موقع مل جاتا، لیکن اب تو نیٹو کے پاس کوئی جواز نہیں۔ اگر پورا نیٹو غزہ کو مٹانے کے لیے آ جائے تو کیا اس کا کوئی جواز ملتا ہے؟ تو اس ساری حکمت عملی کے ساتھ اس کو ٹریپ کیا گیا اور کمزور پہلوان اس کو دکھایا گیا، لیکن اصلی پہلوان پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ رنگ میں اترا تو اس کو پتا چلا کہ ادھر تو یہ والے پہلوان تیار بیٹھے ہوئے جنہوں نے سال سے تیاری کر رکھی ہے۔ تو فیصلہ اس کو کرنا ہے کہ ابھی مرنا ہے، ابھی ہونا ہے، یا بعد میں جو ہے وہ اس نے فلسطین کی ریاست قائم ہونی ہے۔ فیصلہ اس نے کرنا ہے ایک ہی جھٹکے میں یا پھر آہستہ آہستہ۔ لیکن یہاں پر ایک اور اہم ترین بات ہے،
بات صرف یہاں پر نہیں رک رہی، یہ صرف فلسطین کی آزادی کا معاملہ نہیں رہا بلکہ یہ نظام کی تبدیلی کا معاملہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، جو نظام جنگ عظیم دوم کے بعد بنایا گیا تھا، یہ نظام اخلاقیات اور تہذیب اور کچھ اصولوں کے اوپر کھڑا تھا۔ اب وہ سارے جو اخلاق اور ساری چیزیں تھیں، وہ اسرائیلی جو بم تھے ان کے ساتھ زمیں بوس ہو گیا ہے۔ وہ جو نظام انہوں نے بنایا تھا اس کی بنیادیں لڑکھڑا گئی ہیں، اور جو غزہ کا قبرستان ہے اس میں وہ سارے اصول بھی دفن ہو چکے ہیں۔ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس بھی نظام میں، جس بھی سسٹم میں ظلم بڑھتا ہے وہ نظام کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اب نظام کی تبدیلی لکھی جا چکی ہے۔ اسرائیل کے اس قتل عام کے بعد دنیا اس نظام کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ دیکھیں کہ جمہوریت، انسانی حقوق، جنگی اصول کہ آپ نے اسکولوں پر حملہ نہیں کرنا، آپ نے پناہ گزینوں پر حملہ نہیں کرنا، آپ نے ہاسپٹلز پر حملہ نہیں کرنا، آپ نے عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کرنا، یہ خود انہوں نے بنایا تھے نا، لیکن خود انہوں نے ان اصولوں کو تباہ کیا اور وہ ساری چیزیں زمیں بوس ہو گئیں۔ اسی لیے اب یہ اس بوسیدہ نظام کے ساتھ دنیا آگے نہیں چل سکتی ہے، اور ایک نیا جو نظام ہے وہ ہر صورت آنا ہی آنا ہے۔ اور اگر میں آپ کو جنگ عظیم دوم کا تھوڑا سا حوالہ دوں تو ہوا کیا تھا دراصل اس جنگ عظیم دوم کے بعد جو یہ نیا نظام قائم کیا گیا۔ دیکھیں، جو ہم زیادہ تر مسلمان ممالک اس میں آتے ہیں، یہ وہ ممالک تھے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ جس طرح تھی، اس کے نیچے 56 ممالک تھے، تو ان سب کو انہوں نے فتح کر لیا، اور جہاں جہاں پر ان کی کالونیز تھیں، یہ انہوں نے مغربی اور استعماری طاقتوں نے یہ سوچا کہ اب جیسے دنیا بدل رہی ہے، اب یہ جو آگے اتنی کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے، اب کسی بھی جگہ پر جا کر، جو کہ ہزاروں اور لاکھوں سالوں سے یہی اصول تھا کہ آپ نے جنگوں کے ذریعے جا کر ڈائریکٹ وہاں پر حکومت کرنی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو سارے ہمارے انڈر ہیں، ان کو اب ہم ڈائریکٹ حکومت نہیں کر سکتے بلکہ ان کو ایک نظام کے تابع کر دیتے ہیں۔ اس کے تحت UN آپ نے بنایا، اس کے تحت ایک نیا عالمی قانون آپ نے بنایا، اس کے تحت یہ سو کالڈ ڈیموکریسی، انسانی حقوق، یہ سارا نظام انہوں نے بنایا اس تیسری دنیا کے لیے۔ دیکھیں، آج وہ خود اپنے لیے، ان کے لیے کوئی انٹرنیشنل لاء نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ اسرائیلی ہے نا جو یہ قانون بنانے میں مطلب پیش تھا، تو اس کے اپنے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ امریکہ نے کبھی انٹرنیشنل لاء کو مانا ہے یا مغرب نے مانا ہے؟ یہ صرف نظام جو تھا وہ ان سب کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ عظیم دوم کے بعد آزاد ہو گئے، حالانکہ ہم آزاد نہیں ہوئے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہم ان کے ڈائریکٹ اس سے نکل آئے اور ان کے نظام کے تابع ہو گئے۔ یہ ان کی ایک سوچ تھی کہ آگے چل کر ہم نے دنیا کو اس طرح سے ہم نے حکومت کرنی ہے۔ تو اسی جنگ عظیم دوم کے بعد اسرائیل جو کہ ایک ناجائز ریاست تھی، اس کو انہوں نے قائم کیا۔ تو اب جہاں پر یہ سارا نظام ڈھہ چکا ہے، یہ سارا نظام زمین بوس ہو چکا ہے، تو وہ جو ناجائز ایک چیز ہوئی تھی اس کو بھی ریورس ایک تیسری عالمی جنگ کرے گی۔ اس نظام کو بھی اب تبدیل کرنے کے لیے تیسری عالمی جنگ چاہیے، اور بالکل ہم اس وقت اس کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ جو اگلی جنگ لگنے جا رہی ہے، جو کہ بالکل اب ریالٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں رہی، اس جنگ کے بعد یہ نیا ایک ورلڈ آرڈر آئے گا، اور اس میں جو نیا راجہ ہوگا اس دنیا کا وہ چائنا ہوگا۔ اٹھا کر دیکھ لیں تو جو آخری چوتھی قوم کو دنیا کا اقتدار سونپا جانا ہے، وہ چائنیز ہی کا حوالہ ملتا ہے۔ تو اب یہ اقتدار جو ہے وہ چائنا کو منتقل ہونا ہے، اور یہ جو نظام انہوں نے بنایا تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور تیسری عالمی جنگ ہی اس نظام کو بھی بدلے گی، اور یہ جو اسرائیل کی ریاست قائم ہوگی یہ بھی ریورس ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن بنی تھی، جیسے آج UN ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم جتنے بھی فیصلے ہوں گے دنیا کے، وہ اس تنظیم کے اندر بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ وہ لیگ آف نیشن ناکام ہوئی، فیصلے اس باڈی کے اندر نہیں ہو سکے، تو پھر دوبارہ دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی۔ انہوں نے کہا فیصلے میدان میں ہوں گے، تو اب پھر آپ اسی 100 سال بعد وہیں پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے UN بنائی کہ ہم جنگیں نہیں کریں گے بلکہ UN میں سارے فیصلے کریں گے، تو کیا UN یہ فیصلہ کر چکا ہے؟ جس طرح لیگ آف نیشن یوز لیس ہو گئی تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، آج یونائٹڈ نیشن اسی طرح یوز لیس ہو چکی ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن کا جو فیلئر ہے وہ آپ کی تیسری عالمی جنگ میں ہمیں لے کر جائے گا، اور یہ سارا ان کا نظام جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپ تاریخ دیکھیے، آپ پچھلے ہزاروں سال اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو فلسطین کی زمین ہے، جو کہ اس کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا زمین کا ٹکڑا ہے جس کو ارض مقدسہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ارض مقدسہ پچھلے 1000 سالوں میں جب بھی دنیا میں ایک عالمی اقتدار کی منتقلی ہوئی ہے، تو اس جنگ نے اس نے اہم ترین کردار ادا کیا، اور یہ اسی کے پاس رہا ہے جو دنیا کا فاتح تھا۔ آپ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے مسلمان فاتح تھے، تو یہاں پر کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی تھی۔ پھر
اس پر مغرب نے مطلب دنیا میں فاتح ہوئے تو فلسطین کس کے انڈر رہا؟ مغرب کے آج تک ہے، کیونکہ دنیا میں فاتح وہ ہیں. تو کل کو جو نیا فاتح آنے والا ہے تو یہ اس کی طرف ہوگا. یہ ہزاروں سالوں سے اس کی روایت رہی ہے. پھر تورات کی اگر پیشگوئی آپ کے سامنے رکھیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ شیطانی ریاست کا جو حمایت کرنے والا ہوگا وہ 2 سمندروں کے درمیان ہوگا. اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ 2 سمندروں کے درمیان آتا ہے. تو تورات میں یہ آتا ہے کہ شیطانی ریاست کا جو حمایت کرنے والا ہوگا وہ 2 سمندروں کے درمیان ہوگا، اور جب یہ گر جائے گا تو پھر شیطانی ریاست بھی ختم ہو جائے گی. تو آج آپ سارے ڈاٹ کنیکٹس کریں تو آپ کو یہ جو اس کا حمایتی یعنی امریکہ ہے وہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہی یہ شیطانی ریاست بھی گر جائے گی، اور تورات کی جو پیشگوئی ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ یہ جو ویٹو دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل میں 5 طاقتوں کے پاس ویٹو ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی یہ وہی 5 طاقتیں ہیں جو فاتح تھی جنگ عظیم دوم کے بعد، اور ان کی مرضی کے بغیر آپ آج کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے طیب اردگان کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ویٹو کو تبدیل کریں. تو اگر ویٹو تبدیل ہے تو اس کا مطلب پورا نظام ہی آپ تبدیل کر رہے ہیں. تو اس طرح اگر آپ پوری پکچر کو سمجھیں تو اسرائیل کا خاتمہ لکھا جا چکا ہے. اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک جھٹکے میں اس نے ختم ہونا ہے اور فلسطین نے آزاد ہونا ہے، یا پھر یہ آہستہ آہستہ ہونا ہے. اور اس نظام کی جو تبدیلی ہے وہ بھی لکھی جا چکی ہے. اس دنیا میں یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے، وہ اب آنا ہی آنا ہے. جب یہ نظام ہی بوسیدہ ہو چکا ہے تو اس بوسیدہ نظام کے ساتھ یہ دنیا نہیں چل سکتی. جو نظام آپ نے بنایا تھا اس کو آپ ہی نے اپنے بمبوں کے ذریعے سے زمین بوس کر دیا. تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت اللہ حافظ.